रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 पे हम जो है पहुँचे हैं। खुदावंद ताला का इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैततन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालो, बदगुमानी से बचो और बुरा गुमान करने से बचो। कई ऐसी बदगुमानियाँ जो गुनाह हैं। वला तजस्ससू, एक दूसरे की जस्तजू मत करो, एक दूसरे की जासूसी मत करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैततन फ़करिहतुमूहु, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, हालांकि तुम उसके बारे में तुम्हें घिन आती है, इकरार करते हो। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। ये जो आयत है बदगुमानी की और ग़ीबत की और जस्तजू करने वाले, जस्तजू को मना किया जिस आयत में, इसका एक बैकग्राउंड है। दो आदमी पैगंबर के ज़माने में आए हज़रत सलमान फ़ारसी के पास, कहा कि हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए और हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। सलमान फ़ारसी उसामा बिन ज़ैद जो पैगंबर के ख़जानची थे, ख़जानादार थे, स्टोरची थे, उनके पास क्या कि खाने की चीज़ हो तो इनके लिए लाई जाए। सलमान फ़ारसी आए तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ख़जाना खाली है, स्टोर में कुछ नहीं है कि जो दिया जाए। अब सलमान फ़ारसी ने उन दो अफराद को जाकर कहा कि कुछ नहीं है हमारे पास स्टोर में कि हम आपको दें, तो वो दो आदमी गुस्से में आ गए और पैगंबर की बारगाह में पहुँचे। पहुँचने के बाद और फ़ौरन जो उन्होंने कह दिया कि ए रसूलुल्लाह, आपका ख़जानची और सलमान फ़ारसी दोनों कंजूस हैं, बख़ील हैं, ये हमें नहीं देते। जिस तरह होता है ना, हमें जब माल न मिले तो फ़ौरन हम दूसरे आदमी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, फतवा लगाना शुरू कर देते हैं, एक नाजायज़ फ़ैसला कर बैठते हैं, किसी के बारे में कज़ावत करते हैं। उन्होंने भी किया तो पैगंबर गिरामी ने फ़ौरन कहा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोग गोश्त खा रहे हैं, वो भी इंसान का। तो वो ताज्जुब करने लगे कि या रसूलल्लाह, हम भूखे हैं, हम तो आए इसलिए कि खाना हमें मिलना चाहिए, आप अजीब बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दांतों में मुझे जो गोश्त महसूस हो रहा है और तुम गोश्त खा रहे हो। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ये जो तुम ग़ीबत कर रहे हो ना सलमान फ़ारसी की और उसामा बिन ज़ैद की, ये गोया अपने भाई का गोश्त खाना है, उसको नोचना है, तो ये ग़ीबत सही नहीं है। फिर कुरान की आयत नाज़िल होगी कि वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि एक दूसरे की ग़ीबत करो। और ये ग़ीबत करना इतना बड़ा गुनाह है जिस तरह एक अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। और इस्लाम ने जस्तजू करने से मना किया। एक दफ़ा हज़रत उमर और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सुना कि एक घर में से गाने की आवाज़ आ रही है, तो फ़ौरन गौर से उन्होंने कान लगाया तो महसूस हुआ कि अंदर कोई खातून गाना गा रही है और कोई शराब की महफिल चल रही। तो फ़ौरन दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, तो उस आदमी के हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी और वहाँ एक खातून भी थी। तो फ़ौरन उन्होंने डांटा उसको। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने गलत काम किया, लेकिन आप लोगों ने मुझसे बढ़कर गलत काम किया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। वला तजस्ससू, एक दूसरे की टो में मत रहो, जस्तजू मत करो, जासूसी मत करो। तो ये तुम लोगों ने ये काम किया, सही नहीं किया। तो वहीं से हज़रत उमर वापस हो गए। एक और वाक़या भी है हज़रत उमर का, ये था कि वो गलियों में चक्कर लगाते थे रात को, कोड़ा उनके हाथ में होता था और फ़ौरन वहीं जो है कोर्ट लगा देते थे और सज़ा दे देते थे।
تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے کہ ایک گھر سے اندر سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، گویا محسوس ہوا کہ لوگ اندر شراب پی رہے ہیں۔ تو حضرت عمر خلیفہ دوم نے چھلانگ لگائی، دیوار پھلانگ کر کے اندر داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ غصہ ان کو بہت آتا تھا، تو اندر داخل ہوئے تو فوراً دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بندوبست کل کروں گا، تم جو ہے وہ دربار میں حاضر ہونا، تمہیں سزا دوں گا۔ تو وہاں ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، ہم نے ایک غلطی کی ہے، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ میں نے کون سی 3 غلطیاں کی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے تو ایک غلطی کی، شراب پی ہے، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی کی آپ دیوار پھلانگ کر آئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آت البیوت من ابوابہا، کہ دروازے سے داخل ہونا چاہیے، دیوار سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کہا اور دوسری کون سی غلطی ہے؟ کہا آپ نے دوسری غلطی کی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹو میں مت کرو، جستجو مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر مت کرو، اور 4 دیواری کا خیال رکھو۔ آپ نے جستجو کی ہے، کان لگائے ہیں اور ہماری آواز تب آپ کو سنائی دی ہے۔ دوسری غلطی کہا بتائیں تیسری غلطی کون سی میں نے کی؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ آپ گھر میں ہمارے داخل ہوئے ہیں، دیوار سے بھی داخل ہوئے ہیں، اور آپ نے جاسوسی بھی کی ہے، اور تیسرا جو ہے آپ نے بڑا یہ غلط کام کیا کہ آپ نے سلام نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سلام میں یہ ہے کہ جہاں اکٹھے لوگ ہوں تو جو اکیلا ہو اس کا کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام کرے، اس کے لیے جو ہے یہ مستحب ہے کہ وہ سلام کرے۔ بس یہ تینوں باتیں جب وہاں کی گئی تو حضرت عمر وہاں سے پلٹ آئے۔ یعنی اسلام جو ہے منع کرتا ہے کس کا؟ جاسوسی کرنے کا اور بدگمانی کا۔ بدگمانی انسان کو اپنے متعلق کرنی چاہیے تاکہ اس کے اعمال ٹھیک ہوں، کسی دوسرے سے متعلق نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ گمان، ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، یقین ہے، گمان ہے اور شک ہے۔ شک میں 50% ہوتا ہے، اور گمان میں تقریباً 70% زیادہ ہوتا ہے، اور یقین جو ہے 90 اور 100% کے درمیان ہوتا ہے۔ شک، حتی شک کسی کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے۔ بدگمانی تو جو ہے وہ بدرجہ اولا جو ہے منع ہے، اور اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے واتقوا اللہ، یہ جو تم بدگمانی کر رہی ہو تقوی کے خلاف ہے، یہ جو تم کسی کی جاسوسی کر رہی ہو تقوی کے خلاف ہے، یہ تو جو غیبت کر رہے ہو تقوی کے خلاف ہے۔ اور اس سے پہلے اگر تم نے کیا ہے بدگمانی، تم نے اگر کی ہے، جاسوسی کسی کی تم نے کی ہے، غیبت کی ہے، اگر توبہ کرو گے ان اللہ تواب الرحیم، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد تم اسی چیز کا تکرار کرو اور بدگمانی کرو، غیبت کرو اور جاسوسی کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرو، تو پھر خداوند تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، پھر توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ بس اس آیت میں کچھ خدا نے ہمیں اخلاقی درس دیے ہیں، ان اخلاقی درس کا پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھنا ہے، یہ جو جاسوسی کرنا ہے، یہ جو غیبت کرنی ہے، یہ جو بدگمانی ہے، آیا یہ صرف مسلمانوں سے متعلق ہے؟ نہیں، یہ جنرل قانون ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں جو ہے ایسا ہونا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے تم، چاہے وہ سنی کی غیبت ہو، شیعہ کی غیبت ہو، وابی کی غیبت ہو، غیبت تم نے نہیں کرنی۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، یہ جو غیبت کی جاتی ہے اس میں 2 آدمیوں کو نقصان ہے۔ ایک جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی جو ہے عزت پامال کی جا رہی ہے، اور یہ جو غیبت کرنے والا ہے یہ اس کے لیے بھی برا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی۔ وہ جو اس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا نقصان تو ہے ہی ہے، یہ خود اس کا اپنا نقصان ہے، اور اس میں جب اپنا آپ کا نقصان ہے تو اس میں سامنے والا کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نقصان جب آپ کا غیبت کرنے میں، تو آپ کے لیے غیبت پس لہٰذا کسی کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، آپ کے لیے کافر کی بھی جائز نہیں ہے، مسلمان کی بھی جائز نہیں، کسی کی بھی جائز نہیں، کیونکہ جو نقصان آپ کی طرف پلٹ رہا ہے ایز اے مسلمان، اس کو ملوز خاطر کم از کم رکھیں۔ اور یہ گناہ ہے نا،
یہ جو اخلاقی گناہ ہیں، مثلا غیبت ہے، جاسوسی کرنا ہے، بدگمانی کرنا ہے، یہ خود کرنے والے کے لیے دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا بڑا نقصان ہے کہ بدگمانی کرے گا ٹینشن کا شکار ہوگا انسان، بدگمانی کرے گا اس کے ذہن میں برے خیال آئیں گے، برے خیال آئیں گے تو اچھے خیال نہیں آئیں گے، اور برے خیال آئیں گے تو اس کا ذہن ایک غلط کام میں مشغول ہو جائے گا، اس کی زندگی میں جو اسے اچھے پہلو سوچنے چاہیے تھے، اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی، اس کے بارے میں پلان بنانا چاہیے تھا، اس سے انسان قاصر رہ جاتا۔ اب 13ویں آیت کی طرف آتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تمہیں خدا نے خلق کیا ہے، خدا کہتے ہیں ہم نے خلق کیا ہے، کس سے؟ ایک مرد اور عورت سے، اور تمہیں قبیلے قرار دیے، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک وہی سب سے زیادہ احترام والا ہے جو صاحب تقوی ہے، ان اللہ علیم خبیر، اور یہ جان لو اللہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت نے واضح بتا دیا ہے کہ ڈسکرمنیشن جائز نہیں ہے، کہ آپ کسی کو قبیلے کی بنیاد پر اس کو ڈیگریڈ کریں، کسی کو قوم کی بنیاد پر اس کو ڈیگریڈ کریں، اور کوئی خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ جتنا بھی جو بھی برائی کرے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور کچھ قبیلے جو ہے ان سے نفرت کی جائے، اور کچھ قبیلوں کو جو ہے ان کے قبیلہ ہونے کی وجہ سے عزت دی جائے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں عمل ہے، انسان کا کردار ہے، اور عمل اور کردار ہو تو سلمان فارسی پیغمبر کی اہل بیت سے قرار پاتا ہے، سلمان منا اہل البیت، اور کردار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر کا سگا چچا ابو لہب، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، پیغمبر کا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے، اولی العزم پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن کردار اچھا نہیں ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ انہ لیس من اہلک، اے نبی یہ تیری اہل میں سے میں نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں زوجہ فرعون ہے، آسیہ بنت مزاحم، وہ زوجہ فرعون کی، لیکن مقام و مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ خدا نے انہیں ان چنی خواتین میں سے قرار دیا، جو خدا نے 4 خواتین چنی ان میں سے انہیں قرار دیا۔ بس انسان کا عمل، اس کا کردار، اس کا جو ہے وہ فعل معیار ہے اس کی برتری کے لیے، نہ کہ اس کا قبیلہ، اس کی قوم، اس کے تعلقات، اس کی اولاد معیار نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم برابر ہو اس چیز میں کہ تمہیں خدا نے کس سے؟ آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ جو آدمی غریب ہے وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے، جو امیر ہے وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے، جو کسی خاص کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے۔ پھر برتری کس بات پر ہے؟ برتری اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس قوم سے اس کا تعلق ہے، کون سا رنگ رو رکھتا ہے، کون سی نسل رکھتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعبے قرار دیا ہے، برانچیں تمہیں بنائی ہیں تمہاری، وقبائل، مختلف قبائل میں تمہیں تقسیم کر دیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ جو ہے تم پہچانے جاؤ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور یہ جو قبیلے، کسی خاص قبیلے سے تعلق ہونا، یہ برتری کا معیار نہیں ہے۔ برتری کا معیار کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، خدا کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے کہ جو کہ صاحب تقوی ہے۔ بس ہمیں جو خدا نے جو معیار قرار دیا برتری کا، اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ اسلام میں نا برتری کا معیار انسان کا عمل ہے، اور اسی وجہ سے اسی بنیاد پر اس آیت کے مخالف جو بھی حدیث ہو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ مثلا سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ قزوین کے رہنے والے سارے جنتی ہیں، تو سارے علماء شیعہ اور سنی کہتے ہیں حدیث جعلی، کیونکہ اسلام نے جنتی ہونے کے لیے معیار انسان کا عمل قرار دیا ہے، نہ کہ کسی خاص شہر سے تعلق ہونے کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا، یا کسی خاص شہر سے تعلق ہونے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ ممکن ہے کوئی بعض ایسے افراد ہوں جو مکہ کے رہنے والے ہوں، مکہ سب سے متبرک، سب سے مقدس شہر ہے اسلام میں، وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا خدا
سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، خدا سے عشق کرتا ہے، اعمال بجا لاتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ بخشا جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اور تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں جو ہے موجود ہیں کہ جہاں پر دیکھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے اس کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے ظاہری طور پر پیغمبر گرامی کے خاندان سے، اہل بیت کے خاندان سے، لیکن وہ بڑا مرتبہ اس نے پا لیا۔ مثال کے طور پر ہو رہے ہیں وہ کئی ہاشمیوں سے آگے بڑھ گئے، حبیب ابن مظاہر ہے، کئی ہاشمیوں سے آگے بڑھ گئے، اور امام زمانہ کے جو نائبین ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سید نہیں ہے، لیکن عظیم مرتبے پر فائز ہے، تقوی کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سادات سے ان کا تعلق تھا، اہل بیت کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن کردار نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں ائمہ اطہار نے، اہل بیت نے، 14 معصومین نے ایسے ایسے جو ہے وہ اقوال ارشاد فرمائے ہیں کہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کا کردار اس کو منزل پر لے جاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، نہ کہ اس کا قبیلہ، نہ کہ اس کی کاسٹ۔ مثلا مشہور و معروف واقعہ ہے جعفر کذاب کا، جو ہے وہ بعد میں مشہور ہوا کہ جعفر تواب ہے، اختلاف پایا جاتا اس میں، لیکن تاریخی حقیقت اس یہاں تک حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں وہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، حقیقت پر نہیں ہے، اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آگے، سید ہونے کی وجہ سے، ہاشمی ہونے کے باوجود ان کی مذمت ہوئی۔ یہ یقینی ہے کہ ایک زمانے میں ان کی مذمت ہوئی، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، یہ بھی قول پایا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ پہلے توبہ سے پہلے کہ ان کا جو ہے وہ عمل قابل مذمت ٹھہرایا، اس کے باوجود کہ وہ امام کے جو ہے بیٹے تھے، امام کے فرزند تھے۔ بے شمار مثالیں تاریخ میں اس کی موجود ہیں، بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے عمل پر، کردار پر جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ ہاں کوئی اگر نیک ہے، اچھا ہے، مخلص ہے، اور اس کا تعلق بڑے خاندان سے ہے، اہل بیت کے خاندان سے ہے، وہ نور علی نور ہے، اس کا مقام ہے، اس کی منزلت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، سید ہے، لیکن اہل بیت سے اس کا رشتہ ہی کوئی نہیں، اہل بیت نہ اس کا عمل ملتا ہے اہل بیت سے، بلکہ وہ اسلام سے، دین سے خارج ہو گیا ہے، بلکہ وہ ناسبی ہو گیا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کی صف میں چلا گیا ہے، تو اس کو کوئی ویلیو حاصل نہیں ہے، کوئی اس کو مقام حاصل نہیں ہے، کوئی اس کو برتری حاصل نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے سچا محب اہل بیت ہے، سچا محب اہل بیت ہے، لیکن وہ سید نہیں ہے، اس کا مقام ممکن ہے بعض سادات سے جو ہے بڑھ کر ہو اور جو ہے برتر ہو۔ بس معیار اسلام میں کاسٹ، قبیلہ، قوم، پیشہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ انسان کا اپنا کردار، اس کا عمل ہے۔ بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کی طرف آگے بڑھے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا، اس کا حسب نسب اس کو آگے کبھی بھی نہیں لا سکتا۔ بس انسان کو عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے نا، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، برتری اسلام میں اختیار کی بنیاد پر ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہو، کس خاندان میں پیدا ہو، اور جو چیز اس نے اپنے اختیار سے نہیں اپنائی، اس کی بنیاد پر نہ اسے سزا ملے گی، نہ اس کی بنیاد پر اسے جزا ملے گی۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہو، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد ہو، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ سفید ہوں، سیاہ ہوں، کون سا ان کی نسل ہو، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے انسان کے، ورنہ اس کے اختیار میں ہوتا تو ہر انسان کوشش کرتا اعلیٰ نسل، اعلیٰ خاندان میں جو ہے اس کی جو ہے پیدائش ہوتی۔ بس جب چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو کام خدا کے اختیار میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا اپنے اختیار کی مطابق کسی کو سزا دے یا کسی کو جزا دے۔ بس جو ہے اس میں
کوشش جو ہے وہ انسان کرے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ ٹھیک ہو، عمل بہتر ہو، کردار بہتر ہو، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، تاکہ جن ہستیوں سے اس کا رشتہ ہے، ناتا ہے، حسب و نسب ملتا ہے، وہ بھی فخر کریں اس انسان پر کہ یہ آدمی کتنا بہتر ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، عربوں میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں قل لم تؤمنوا، کہو کہ ہم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم کہہ رہے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اگر جو ہے وہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، خدا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کا تفسیر کریں گے۔ آج صرف آیت پڑھی ہے، ترجمہ، اور آج ہم کیونکہ سوال بھی کافی بھیج دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے اٹینڈ کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں۔ جی سوال ہو گئے تھے اس میں؟ جی قبلہ، السلام علیکم۔ میں اپنا پہلے تو یہ سوالات جو آئے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ، آپ نے کہا تھا میں وہ پہلے پڑھتا ہوں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ ماہ شوال کی روزوں کی مکتب تشیع کی روح سے وضاحت فرما دی، اس کی برکت اور اس کے رکھنے کے بارے میں۔ جی شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن۔ اس کے بعد جو ہے 6 روزے رکھنے، ان کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، 6 روزے رکھے جائیں شوال کے مہینے میں۔ اب روایات اس بارے میں مختلف ہیں، بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، بعض میں کہا جاتا ہے کہ اختیار ہے آپ کو کہ پورے جو ہے شوال کے مہینے میں آپ 6 روزے رکھیں، یعنی اس کو تقسیم کر دیں مختلف ایام میں، یا یک مشت ایک دفعہ جو ہے وہ روزے آپ رکھ لیں، یعنی پہلی کو آپ نے روزہ نہیں رکھنا، دوسری شوال کو روزہ رکھیں، تیسری کو رکھیں، چوتھی کو رکھیں، پانچویں کو رکھیں، چھٹی کو رکھیں اور ساتویں کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا جو ہے ثواب اور درجہ بہت زیادہ ہے شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ جی جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ہے جی، اسلام میں ٹیکس کا نظام اور فلاحی ریاست کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیجیے۔ جی ٹیکس کا اسلام میں جو ہے بڑا پائیدار نظریہ، بہت اچھا نظریہ ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں جو مالی جو ٹیکس ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، وہ ظاہری طور پر مین جو مالی عبادتیں ہیں وہ 2 ہیں، خمس اور زکوٰۃ۔ اب اس کے علاوہ ٹیکس کا تصور کس طرح ہے اسلام میں؟ اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ اسلام ایسے کسی کام سے منع نہیں کرتا کہ جس میں شرک یا کسی پر ظلم و زیادتی لازم آتی ہو، اس کے علاوہ سارے کام جو جائز ہیں۔ اور ٹیکس کا جو نظام ہے یہ معاشرے میں اس لیے وضع کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں آپ کو سروسز ملتی ہیں اس کے مقابلے میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک اس کا انڈیویجلی خرچہ ہے اور ایک اجتماعی خرچہ ہے۔ انڈیویجلی خرچہ وہ خود کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنی پسند کے مطابق کرتا ہے، لیکن اجتماعی خرچے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظم ہو کہ سارے افراد وہاں پیسے دیں اور وہاں سے یہ خرچہ وہ جاری ہو، کیونکہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کرے گا تو خلل لازم آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اجتماعی خرچے کو کرنے کے لیے اس کے ایک نظام ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس کے بارے میں تاکید کی ہے، اور میں بعد میں امیر المومنین کے 2 خطبوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس میں امیر المومنین نے اشارہ فرمایا ہے زکوٰۃ اور خمس اور اس کے علاوہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے بارے میں۔ مثال اس کی اس طرح ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس میں 10 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک آدمی رہ رہا ہے، تو اس گھر میں کچھ اخراجات ہر آدمی کے اپنے ہیں، کہ مثلا کھانا اس نے اپنا کھانا ہے، اپنے لیے نہانے کا انتظام اس نے خود کرنا ہے، لباس کا انتظام اس نے خود کرنا ہے اپنے لیے، اور اس کے علاوہ اس گھر میں مشترکہ خرچے ہیں، کچھ مشترکہ خرچے، اس گھر کی بجلی ہے، پانی کا اس کا بل ہے، گھر کی جو صفائی آپ نے کرنی ہے، اس کے پردے آپ نے چینج کرنے ہیں، اس کی دیواروں کے رنگ روغن ہے، یہ سب پر آتے ہیں۔ اور وہاں پر جب ایک آدمی کو انچارج نہیں بنائیں گے کہ سب سے اکٹھا کرے اور خرچ کرے تو وہاں خلل لازم آ جائے گا، وہاں پر کوڑا گھر میں پڑا رہے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں، اس گھر میں صفائی نہیں ہوگی، اس گھر میں انتظام نہیں چلے گا، اس گھر کی دیواریں گندی رہیں گی، اس کے گھر کی بجلی کٹ جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ نظام وہاں پر بنایا جائے، نظام وہاں پر جتنا بہتر ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، وہ گھر بہتر طریقے سے چلے گا اور سب کو سکون ملے گا۔ تو
ملک نے چلانے کے لیے اس طرح ہے کہ آپ ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں آپ کے انڈیویجول کچھ اخراجات ہیں، کچھ اجتماعی اخراجات ہیں، کیونکہ آپ نے باہر گھر سے نکلنا ہے، روڈ پر آپ نے چلنا ہے، آپ نے پارک آپ کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ آپ کی ضرورت ہے، دوسرے محلے میں آپ کی صفائی کی ضرورت ہے، گھر کی صفائی تو آپ کر رہے ہیں لیکن محلے میں ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے جائیں اور اس نظام کو چلایا جائے، اور اس نظام کو بہتر سے بہتر کریں گے، جتنا اچھا ہوگا وہ ملک اتنا ہی بہتر فلاحی ریاست کلائے گا۔ اب یورپ میں یہ نظام اچھا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں فلاحی ریاستیں جو ہے وہ قائم ہے، ہمارے ممالک میں نظام اچھا نہیں ہے، رشوت ہے، فساد ہے، بدعنوانی ہے وہاں پر، تو نظام اچھا جو ہے ہمارے ہاں نہیں چل رہا، بس اس سے منع نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آپ ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین کے دو جو ہے وہ خط ہیں، ایک خط نمبر 25 ہے امیر المومنین کا جو مالک اشتر کو لکھا ہے، اس میں آپ نے آداب سکھائے ہیں مالک اشتر کو کہ تم نے کس طرح لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، کس طرح تم نے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے لوگوں سے۔ امیر المومنین وہاں ارشاد فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں انطلق علی تقوی اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ مالک اشتر تم جب لوگوں سے زکوٰۃ، خمس اور ٹیکس اکٹھے کرنے کے لیے جا رہے ہو تو تم تقوی اختیار کرو، ولا تروعن مسلما، اور تمہارے جانے سے کوئی مسلمان ڈرے نہ، ولا تجتزان علیہ کارہا، تم ایسا کام نہ کرو جو کہ ان کی پسند میں نہ ہو، ولا تاخذن منک اکثر من حق اللہ فی مالہ، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ جو ٹیکس ان پر واجب ہے اس سے زیادہ لو، وَإِذَا قَدَمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَن تُخَالِطَ أَبْيَاتَهِمْ، پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کسی کے گھر میں ٹھہرو تم، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنا خیمہ لگاؤ وہاں ٹھہرو، وَمْزِ عَلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، جب تم ٹیکس لینے کے لیے جا رہے ہو تو اطمینان سے، سکون سے اور جاؤ جلال میں چلو، حَتَّى تَقُومُ بَيْنَهُمْ، اور یہاں تک کہ تم ان کے درمیان پہنچ جاؤ، وَتَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، اور یہ بھی ہے تم ٹیکس لینے کے لیے جا رہے ہو تو اب تم کوئی جو ہے وہ پولیس نہیں ہو تم کہ ان کو ڈراؤ، بلکہ تم کیا تسلم علیہم، ان پر سلام کرو اور ان کو سلام کرو۔ پورا یہ امیر المومنین کا 25 نمبر خط، آپ اس کو جو ہے ملاحظہ فرمائیں کہ جو امام امیر المومنین نے لکھا ہے کس کو، مالک اشتر کو۔ اس کے علاوہ 55 نمبر خط ہے، وہ اسی سے یہ خراج مالیات کو کہتے ہیں، ٹیکس کو کہتے ہیں، یہ لینے سے متعلق ہے، اس میں پورے آداب امیر المومنین نے سکھائے ہیں کہ ایک جو ٹیکس لینے والا ہے حکومت کا نمائندہ، اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح جو ٹیکس لینے کے لیے جانا چاہیے، اس کے آداب، اس کے مینر امیر المومنین نے سکھائے۔ بس ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ جو مالی معاملات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے اور جو ہے ٹیکس ہے، پھر اس کے علاوہ کئی اور ہو سکتے ہیں، صدقات ہو سکتے ہیں، یہ فطرے کا سلسلہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، یہ سارے جو ہے اسلامی معاملات میں آ سکتے ہیں۔ بس اسلام نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ اس کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کے آداب جو ہے وہ اسلام نے سکھائے ہیں، اور پھر زمانے کے مطابق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور پھر ٹیکس ضروری نہیں ہے کہ صرف آمدنی پر ہو بلکہ کسی اور مد میں بھی ٹیکس لیا جا سکتا ہے، مثلا آمدنی میں ٹیکس ہو سکتا ہے، سیل ٹیکس ہو سکتا ہے، چیزوں کی قیمتیں کم زیادہ کرنے میں ہو سکتا ہے، روڈ ٹیکس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ مختلف سروسز استعمال کر رہے ہیں معاشرے کی، اور ان سروسز پر جو خرچہ آتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب وہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اس ٹیکس کو وضع کرتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، اس میں بات لمبی ہے، پورا اس پہ چاہیے تقریباً 8-10 سیشن، لیکن آج مختصر جو ہے خدمت میں یہی سمجھیں گے بہتر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ تیسرا سوال ہے اس میں واٹس ایپ گروپ میں کہ امام علی علیہ السلام کا معاویہ کے ظلم سے عاجزی اور غیر مسلم پر معاویہ کا جو ظلم ہے اس پر افسوس، اس پر تھوڑی مختصر وضاحت جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاویہ نے امیر المومنین، خود امیر المومنین کی ذات پاک پر بھی ظلم کیا اور ان کی حکومت میں بھی ظلم کیا، اور ان کی حکومت میں جو لوگ رہتے تھے ان پر بھی ظلم کیا۔ ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ امیر المومنین کی جو حکومت تھی اس میں جو لوگ رہتے تھے ان پر وہاں ڈاکو بھیج کر کے، حملہ آور بھیج کر کے چھاپہ مار کروائیاں کرواتا تھا، جس میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک اس کا گروپ آیا، اس نے انبار میں
انبار عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک حملہ کیا جس میں ایک یہودی خاتون پر ظلم ہوا اور اس کے زیورات چھین کر وہ لوگ چلے گئے۔ تو امیر المومنین کو خبر ملی، کہا ایک مومن اور مسلمان کے لیے مر جانے کے لیے، اس کے غمزدہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی حکومت نے ایک اور غیر مسلمان پر جو اس کی پناہ میں تھی اس پر ظلم ہو اور اس کے زیورات چھین کر لے جائے جائیں۔ تو امیر المومنین نے مذمت کی ہے اس معاویہ کے فعل کی، اور پھر وہاں امیر المومنین مومنوں کو ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پناہ میں آ گیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کے ذمہ ہے، اور اگر اس پر کچھ چڑھائی کرتا ہے، کرنے والا اگر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ جی اگلا سوال۔ جی یہ آخری سوال ہے، تقلید کی اہمیت اور اصول دین میں تقلید کی ممانعت، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔ جی تقلید، دیکھیں نا، قرآن نے کہا ہے تقلید کرنے کے بارے میں احکام میں، صحیح، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو جب تمہیں علم نہ ہو۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور ایک کا عام معنی ہے، جنرل معنی ہے، اور یہ بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ مختص نہیں اپنے شان نزول سے، بلکہ ان کا ایک جنرل معنی جو ہر زمانے میں ہوگا۔ یہ ضروری، یہ یقینی ہے کہ قرآن کی آیات موقع کے مطابق نازل ہوئی ہیں، کوئی واقعہ ہوا اس پر آیت نازل ہوئی، لیکن وہ واقعے سے مختص نہیں ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہوا۔ اس طرح کہ مکہ کے کفار آئے پیغمبر کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام تورات اور انجیل میں ہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو کتاب کا علم نہیں جانتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ آپ کی بات یا آپ کے نام کا تورات میں ہونا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم اگر نہیں جانتے ہو تو یہودیوں سے پوچھ لو کہ ان کا نام قرآن میں ہے یا نہیں، تورات میں ہے یا نہیں۔ اب یہ اس موقع کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت کا ایک عام معنی یہ ہے کہ مکہ والے کیوں کہا ان کو کہ وہ رجوع کریں مدینے والوں کی طرف، یہودیوں کی طرف؟ کیونکہ وہ ان پڑھ تھے۔ یہودی کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے۔ بس ہر زمانے میں ضروری ہے کہ ایک ان پڑھ کو پڑھے لکھے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اور دین کے علم میں بھی مجتہدین اور مراجع وہ علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس دوسروں سے زیادہ علم ہے، لہٰذا ایک عام مقلد کو ضروری ہے، ایک عام آدمی کو، عام شیعہ کو ضروری ہے کہ وہ رجوع کرے مجتہد کی طرف، یہ ضروری۔ اب دوسرا معاملہ ہے تقلید کا، عقیدے میں، اصول دین میں کیوں حرام ہے؟ ایک تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے کہ اصول دین میں تقلید جو ہے وہ حرام ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے اصول دین میں۔ مثلاً جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ یہ کفار مکہ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین تبدیل نہیں کرنا، ہم نے وہی کرنا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے، یعنی ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اس عقیدے میں کہ خدا ایک ہے، اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کر سکتے ہو، اپنا عقل استعمال کرو۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو حالانکہ اس کے آباء و اجداد کوئی چیز جانتے ہی نہ ہو اور ہدایت مند نہ ہو۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، مثلا سورہ شعراء کی جو آیت نمبر 69 سے 74 تک یہ بات ہی مکمل اس بارے میں ہے کہ تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے عقائد میں۔ ایک نمبر دو، یہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدہ دلی معاملہ ہے، اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنے دل کے معاملے کو خود جانتا ہے اور کسی اور کو خبر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، جب خود جانتا ہے تو اس میں اس کے لیے خود جاننے کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کسی اور کی پیروی کرے ہو، یہ ایک مطلب۔ دوسرا جو ہے عقیدے کا تعلق یقین سے ہے، اور یقین جو ہے کبھی بھی اجتماعی نہیں ہوتا، ذاتی ہوتا ہے انسان کا۔ مجھے اس بارے میں یقین حاصل ہو گیا، میرا ذاتی ہے، اور میں اس کو دکھا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیسے یقین حاصل ہو گیا۔
کوئی ایسی ڈسک نہیں ہے میرے ذہن میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں کہ میں اسے نکال کر کے بتا دوں کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے۔ اور عقیدہ کا تعلق یقین سے ہے، اور یہ انڈیویجول ہے، یہ نہ کسی کی اور کے کہنے پر یہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے کہنے پر زائل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دلائل دے، ان دلائل کی روشنی میں آپ یقین حاصل کریں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ تقلید نہیں اس آدمی کی، بلکہ تقلید اس معاملے میں، اس معنی میں اگر تقلید ہو بھی تو کہیں گے کہ ان دلائل کی تقلید ہے، نہ کہ جو ہے کس کی تقلید ہے، اس آدمی کی تقلید۔ پس اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، کیوں؟ قرآن نے منع کیا ہے۔ دوسرا یہ یقین انسان کا ذاتی معاملہ ہے اس وجہ سے۔ تیسرا عقیدہ جو ہے انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کسی کا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہو، اور چھپا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں دلائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ کسی کے دلائل سن کر کے انسان کسی سے متاثر ہو، کوئی عقیدہ بنا لے۔ جی جزاک اللہ۔ ایک سوال اگر میں کرنا چاہوں اس کی درس کی مناسبت سے، یہ آپ نے فرمایا جو اللہ کے قریب ظاہر ہے جو معیار ہے وہ فرق ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، ذات پات فرقوں میں سب کچھ، اور اس میں ظاہر ہے کہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنے فرقے میں، اپنے عقیدے میں شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی کی جائے، تو اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے مختلف مکتبہ فکر ہیں یا احکامات ہیں، جس طرح سادات اور غیر سادات کی شادی، یا جس طرح مطلب مختلف اپنے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی آیات جو آپ نے تلاوت کیا، جو آپ نے درس دیا، اس کی روح میں اس کی روح میں یہ ہے کہ وہ کسی وہابی سے کسی نے سوال کیا، دیوبندی سے نا، کہ بتاؤ کہ سید و غیر سید کی شادی کے بارے میں کہا، اس نے کہا قرآن نے لکھ دیا کن کن عورتوں سے شادی منع ہے، اس میں محدود ہو گیا، انما حرمت علیکم امہاتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری خالیں حرام ہیں، تمہارے لیے تمہاری بھانجیاں بھتیجیاں حرام ہیں، اور اس میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے اس معاملے میں نا۔ تو یہ تھوڑا سینسٹیو معاملہ ہے، تو اس میں بارے میں یہی کہوں نو کمنٹس تو بہتر ہے۔ جی قبلہ، میں ایک سوال یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتاؤں، لوگ جو ہے اپنے معاملات خود کرتے ہیں، نہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے، جس نے کرنی ہوتی کر لیتے ہیں، جس نے نہیں کرنی نہیں کرتا، تو خواہ مخواہ مولوی کو درمیان میں ٹانگ دیتے ہیں اور اس کی بےزتی کروا دیتے ہیں۔ اور جو مثلا ناروے میں ہوئی ہیں، اور مجھے 5-6 مورد ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں ہوئی ہیں، تو وہاں انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، انہوں نے خود کر لی۔ ٹھیک ہے جی قبلہ، چلیں ٹھیک ہے، آپ کے تحفظات ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن ایک سوال اس کی نوعیت سے جو درس دیا وہ غیبت کے بارے میں، کیونکہ کافی ایک ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے، جبکہ میں نے یہاں پر جو دیکھا ہے کہ کئی دفعہ میری گوروں کے میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہو، تو کسی تیسرے بندے کی اگر بات ہو تو مجھے گورے نے خود کہا کہ جو ہے نا، یہ چونکہ وہ بندہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو اس وقت کر لیں گے بات جب وہ موجود ہوگا، جو کہ میں کافی امپریس ہوا، میں بڑا مطلب امپریس ہوا، پر وہ تو اقتدار ان کے معاشرے میں ہے۔ لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک غیبت جو ہے وہ جس طرح ایک بندہ مجرم ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ غلط حرکت کرتا ہے، اب وہ ظاہر اسلام میں تو جاریت بھی کہ جی پردہ ڈالیں یا چلے نہیں کریں، لیکن جس طرح ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل کہ بھی ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوئے گا جو فلانے کا ہوا ہے فار ایگزامپل، تو آیا کہ اس طرح کی چیز مطلب مثال کے طور پہ کسی کو سمجھانے کے لیے بھی یہ غیبت میں ہی آتی ہے چیز، یا اس کا کیا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ کسی برے آدمی کو ایز این ایگزامپل اس کا ذکر کرنا، اس کی برائی کا ذکر کرنا، جی کسی برے آدمی کو ایگزامپل کے طور پر یہاں دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا کھل گیا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ بھی شرماتا نہیں ہے اپنے جرم پر، وہ بھی واضح اوپن کر دیا اس نے، پھر اس کے بیان کرنے سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے اور معاشرہ نقصان سے بچ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کا کسی کو علم نہیں ہے اور وہ چھپاتا پھرتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بے نام لینے سے اس کی بےزتی ہوگی، اس کی توہین ہوگی، تو پھر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، پھر نہیں جائز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے غیبت کے استثناءات میں سے، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دینا چاہتا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی مومنہ ہے، اچھی ہے، یہ خاندان اچھا ہے، یہ غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جائے گی، یہاں پر یہ چلی جائے گی، یہ بچی جو ہے وہ غلط خاندان میں چلی جائے گی، تو وہاں پر صرف اس آدمی کو یا اس بچی کو یا اس کے والدین کو بتانے کے لیے، اس بچی کو بچانے کے لیے آپ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں ایک محدود انداز میں، صرف جو اس شادی سے متعلق ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں آپ بیان کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وہ کچھ چیز اس سے متعلق ہی نہیں ہے، اس بچی سے متعلق، اس کی شادی سے لین دین اس کا نہیں ہے، لیکن اس میں عیب ہے، اس کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں، پھر آپ کھل گئے ہیں وہاں پر مزے لے رہے ہیں، جی یہ صحیح نہیں۔ جی جزاک اللہ، شکریہ۔ اور اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے استثناءات میں کہ ایک آدمی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایک ملک کے لیے جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچے گا۔ مثلا آپ کا ناروے ملک ہے، ایک آدمی یہ روس کے لیے یہاں جاسوسی کر رہا ہے اور اس نے آلات لگائے ہوئے ہیں، تو آپ گورنمنٹ کو اطلاع دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کیونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے دشمنوں کو دیکھنا، یہ آپ پر فرض ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیبت کریں، پولیس کو رپورٹ دیں، اس کے بارے میں بتائیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا دفاع کرنا، اس کا ڈیفینس کرنا آپ پر واجب ہے۔ جی معظم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی قبلہ شکریہ۔ بیسیکلی تقلید کے حوالے سے ایک سوال تھا، چونکہ ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بچپن میں اور اس سے پہلے ہمارے بزرگ جو ہے وہ تحفۃ العوام سے اپنے مسائل کا حل نکالا کرتے تھے۔ اب تحفۃ العوام جو ہے وہ 4 مجتہدین، آقا سستانی، آقا خمینی، آقا خوئی اور آقا محمد سعید، ان کے فتاوی مشتمل ہیں، اور اس کے علاوہ علی نقی نکن صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور کچھ فتاوی مفتی جعفر صاحب کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو یعنی تمام مجتہدین تھے جن کے فتاوی مشتمل کتاب تحفۃ العوام پہ ہم لوگ عمل کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اویئرنیس آئی، شعور بڑھا کہ ہم تقلید کی طرف آ گئے۔ تو اب جب ہم تقلید کرنے شروع ہوئے اس وقت جو ارلی 80s میں اور پھر 90s میں، تو اب ان میں سے ایک مجتبی بھی الحمدللہ حیات ہیں جن کی تقلید ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ چونکہ تحفۃ العوام بھی مجتہدین کے فتاوی مشتمل کتاب تھی، ہم اس پہ عمل کر رہے تھے، کیا وہ بھی ایک تقلید تھی؟ اب اس کے بعد جب ہم مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں، یعنی کہ میرے سارے مسائل اگر تحفۃ العوام سے حل ہو رہے ہیں، اور جدید جو مسائل مجھے پیش حال ہوتے ہیں، اس کے لیے میں کسی بھی مجتہد سے رابطہ کر لیتا ہوں۔ میں نے اب تو وسائل بہت زیادہ ہیں، میں ای میل پہ ان سے رابطہ کر لیتا ہوں۔ تو کیا مجھے لیے ضروری ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک ہی مجتہد کے پاس جاؤں، یا جو بھی مجتہد ہمارے پاس ہیں اور میں ان سے اپنے مسائل کا حل لے لوں؟ جی، اور جو آپ نے مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر تحفۃ عوام پر عمل کیا ہے نا، وہ آپ کا مجزی ہے، کافی ہے، آپ کو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان مسائل کو دوبارہ جو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جب کو آگاہی ہوگی ہے تو ضروری ہے ایک مجتہد کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ہاں، جس مجتہد کسی عمل میں یہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط واجب ہے، تو اس صورت میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے دوسرے کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک آسان سی مثال دوں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اہل سنت تھا، مثلا 40 سال تک سنی تھا، اب وہ شیعہ ہو گیا ہے، تو اب آیا اس نے سنی ہونے کے دوران جو نمازیں پڑھی ہیں اس نے ریپیٹ کرنی ہے، قضا کرنی ہے، دوبارہ جو پڑھنی ہے اس نے، یا کافی ہیں؟ سارے مجتہدین علماء شیعہ سارے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، اس کی وہ نمازیں کافی ہیں، حالانکہ اس کی نمازیں فقہ جعفری کے مطابق جو ہے وہ بعض مسائل کے مطابق وہ نمازیں اس کی صحیح نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے تو پچھلی نمازیں اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر نماز میں جو آمین کہنا ہے، ایک شیعہ اگر نماز میں جو ہے آمین کہے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ وضو میں مسح کے بجائے پاؤں کے اگر کوئی شیعہ پاؤں دھوئے گا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، جب وضو ظاہر ہے باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ اس کو نمازوں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون اس نے نکاح کیا تھا، اہل سنت جب تھا سنی طریقے سے نکاح کیا تھا۔ ہمارے ہاں نکاح کی سخت شرائط ہیں، اور اس میں عربی میں آپ نے پڑھنا ہے، صیغہ ایجاب و قبول بھی ہونا چاہیے، تلفظ بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ اہل سنت میں ایجاب و قبول اردو میں ہوتا ہے،
اپنی زبان میں ہوتا، اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی شیعہ ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا نکاح دوبارہ جو ہے وہ پڑھائے یا پڑھے. شکریہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی قاسمی صاحب. جی السلام علیکم. معظم بھائی کا سب سے پہلے تو سوال بہت زبردست تھا اور یہ چیز بہت ضرور آتی ہے سامنے تقریب کے بارے میں کہ اس طرح تقریب کی. اچھا میرا سوال ہے جو آپ نے پرانی آیات پڑھی تھی ان کے بارے میں. آپ نے بیان کیا کہ بدگمانی تھی، غیبت تھی، اس طرح کی چیزیں تھی. ایک طرح بدزن ہوں ابھی میں اس میں شامل کر. اب ہوتا کچھ یہ کہ ہمیں حکم یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے آپ نے حسن ظن رکھنا. اسلامی عقیدہ، اسلامی طریقہ یہ ہے. لیکن اگرچہ آپ کو جانتے ہیں کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے یا کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ تیر میر کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے چیزیں کرے گا، آپ چند ایک معاملات کی طرف آپ اس کے لیے اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی کبھار تیر میر کرتا ہے، کبھی کبھار نہیں کرتا. لیکن آپ کے دل میں ایک بدزنی سی آ گئی ہے کہ یار آپ کو شک و شبہ ہو گئی یار یہ جو ہے نا یہ شخص ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا الٹا، تو دل آپ کا ہو گیا خراب. اس کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز ائمہ کے حساب سے قرآن مجید میں ایسی ملتی ہے کہ ہمیں یہ ضرور مل جائے کہ ہم اپنا دل صاف رکھیں کہ ہم حسن ظن ہمیشہ جو ہے نا بہترین اس پہ رکھیں. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں. جی افراد کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو فاسق اور فاجر ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے، نیوٹرل ہے، ظاہری طور پر اچھا آدمی ہے لیکن اندر کو کوئی نہیں پتہ. اس کا جو نیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، اور جو جس کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا ظاہری طور پر ٹھیک ہے وہاں بھی اپنی بدگمانی نہیں کرنی. اور جو آپ نے کہا نا کہ جو آدمی دھوکہ دیا جس نے آپ کو، پہلے تو اس کے بارے میں ضروری ہے بدگمانی کریں آپ تاکہ بچنے کے لیے دھوکے سے. اس کے بارے میں حدیث ہے معصوم کی، المومن لا یلدغ من ثقب واحد مرتين. مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا، یعنی دوسری دفعہ احتیاط کرتا ہے. جس آدمی سے اسے ضربہ لگا ہے، اس کو ڈسا گیا ہے، وہ جس آدمی سے نقصان اسے پہنچا ہے، کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ احتیاط کریں اور احتیاط سے کام لیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس فوراً بدگمانی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ بدگمانی کر کے وہ سمجھیں کہ وہ ابھی چل رہا ہے، ممکن اس کے جیب میں پستول اور فائر کر دیں فوراً اس پر. یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو بچانے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بدگمانی آپ کو بلکہ کرنی چاہیے تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی میرے خیال میں اور کوئی سوال نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل وارحم محمد و آل محمد کا صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم.